अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम हमें इस महीने की सादतें ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज सूरह ज़ुख़रुफ़ का चौथा सबक हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें पाँचवें रुकू की कुछ आयतें हैं और फिर छठे रुकू की 3 आयतें हैं। पाँचवा रुकू सारा है। आयत नंबर 46। बात हमने छोड़ी थी यहाँ पर कि पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ और फिर उस एतबार से तज़किरा किया गया कि ये जो लोग बातें करते हैं कि किसी बड़े सरदार पे कुरान क्यों नाज़िल ना हुआ, उन्हें नबूवत क्यों ना मिली, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, क्या अब ये लोग फ़ैसले करेंगे कि रब किसको नबूवत अता करे और किसको ना दे? ये मखलूक हैं, ये रब के फ़ैसले हैं, रब की तकसीम है। वो जिस पर चाहता है अपना फ़ज़ल करता है, जिसको चाहता है अपनी रहमत से नवाजता है। और फिर कहा गया कि जो पहली कौमें हैं उनकी किताबों से ये देख लो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई कि क्या अल्लाह ने कभी रहमान के सिवा किसी और की इबादत का हुक्म दिया? ऐसा नहीं है। इबादत हर नबी एक ही बात लेकर आया कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की है। अब इसी तनाजुर में आगे आज के सबक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान होता है 5वें रुकू में कि एक बात उस तनाजुर में रहे कि ये जो इन्होंने कहा कि किसी सरदार पे क्यों कुरान नाजिल नहीं हुआ, उसे क्यों नबूवत ना मिल गई, तो एक तो उसका जवाब मिलेगा कि फ़िरौन ने भी अपने दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ नाउज़ बिल्लाह ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा किया था। उसने कहा कि ये हकीर आदमी है, नाउज़ बिल्लाह, इसको नबूवत क्या मिले? मैं बादशाह हूँ मिस्र का, सारी मईशत मेरे कंट्रोल में है, दरिया समंदर पानी सब मेरे इख्तियार में है, मैंने मुल्क को कितनी तरक्की दी है, तो मैं ही तुम्हारे लिए कानून बनाने का हक़ रखता हूँ। मैं जो तुम्हें कहूँ तुम उसके पाबंद होगे, इस शख्स की बातों में ना आओ। तो इस वाक़े का ताल्लुक़ कई एतबार से उस एक दौर से भी था। एक ये कि कुरैश भी बईने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक़ ऐसे ही एतराज़ात करते थे, नाउज़ बिल्लाह, कि ये कोई बाअसर शख्स नहीं है, मालदार आदमी नहीं है। दूसरी बात के साथ साथ वो यही प्रोपेगेंडा अपनी आवाम के लिए भी करते थे कि देखो हम जो सरदार हैं, आज तक हमने तुम्हें ये कुछ दिया है, हमने ये पॉलिसियाँ दी हैं, तो अब हमारा ही हक़ बनता है कि तुम हमारी बात मानो, ना कि एक नए शख्स के पीछे ले चल पड़ो। तो यही बात फ़िरौन के एतबार से भी बयान हुई कि फ़िरौन भी अपने दौर में लोगों से यही बात किया करता था। दूसरी बात ये समझाने की है कि दरअसल कुरैश जो भी प्लान कर रहे हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि ये अपने अंदर दावा रखते हैं कि हमने बड़ा काम किया है, हमने बड़े नुक्ते उठाए हैं, हमने बड़े एतराज़ात किए हैं। तो ये बातें तो पहले लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इनकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है, क्योंकि ये चालबाजियाँ, ये प्रोपेगेंडाज़ सिर्फ़ अपने दुनियावी इक़्तिदार के लालच में होती हैं। इनमें कोई हकीकत नहीं होती, कोई दलील नहीं होती, और अल्लाह की तरफ से जब दलील आती है तो ये चुटकियों में इनके सारे प्रोपेगेंडे रद्द हो जाते हैं। फिर आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी इसी तरतीब से, इसी एतबार से दलील के तौर पर बयान हुआ है। उसके फिर मैं वहाँ पर बात अर्ज़ करता हूँ। पहले ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एतबार से बात है, हम इसकी ये आयतें पढ़ते हैं, ये रुकू पढ़ते हैं, मैं तर्जुमा साथ साथ अर्ज़ करता हूँ। और ये जो मैंने पहले बात तमहीद के तौर पर बयान की, इसी पस मंज़र में आपने ये देखना है कि प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है, कि जो ताकतवर आदमी है वो लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सब बातिल दलाइल हैं, इनकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। अल्लाह की तरफ से हुक्म हर नबी एक ही लेकर आया है कि रब्बुल आलमीन सिर्फ़ अल्लाह है, इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाएगी, कानून सिर्फ़ अल्लाह का। आयत नंबर 46 देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔना व मलाइही। वा और लक़द हकीकत तो ये है, अरसलना भेजा हमने, अरसल भेजा ना हमने, मूसा अलैहिस्सलाम को बिआयातिना बेसात आयात निशानियों के, ना हमारी, यानी ये उस नसीहत के बाद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई। पिछले सबक हमने आखिरी आयत में पढ़ा कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके प्रोपेगेंडा से परेशान ना हुआ कीजिए। आपको जो चीज़ अल्लाह ने अता की है बस इसको मजबूती से थामे रखिए, यही कामयाबी है। और वो चीज़ क्या है? कुरान मजीद। तो कहा कि इसी तरह हमने मूसा को भी भेजा था बेसात आयात निशानियों के, ना हमारी, इला तरफ फ़िरऔन, वा और मला सरदार ही उसके, फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ। फ़काला, बस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी बेशक मैं रसूलु रब्बिल आलमीन, मैं रसूल हूँ रब्बिल आलमीन का। यानी मूसा भी पैगाम क्या लेकर आए हैं? रब्बुल आलमीन के कानून का पैगाम लेकर आए हैं और अपने आप को उनका रसूल बनाया कि मैं रसूल हूँ, मुझे पैगाम देकर भेजा गया है। और पैगाम है किसका? मालिक है कौन? जो आलमीन का रब है, आलमीन का परवरदिगार है, आलमीन का पालने वाला है। फलम्मा जाअहुम, वालेकुम अस्सलाम, फापस लम्मा जब, जा आए हम उनके पास, बे आयातिना हमारी निशानियों के साथ, यानी जब मूसा आए उनके पास हमारी निशानियों के साथ, फापस लम्मा जब, जा आए हम उनके पास, बेसाद आयातिना हमारी आयतों के, हमारी निशानियों के, इज़ा हम, इज़ात उस वक़्त वो, वैसे तो इसका तर्जुमा होता है जब, हम वो, मिनहा इसमें से, यज़हकून वो ठट्ठा उड़ा रहे थे, वो हंस रहे थे। यानी किसी का मजाक उड़ाते हुए जो हंसना होता है, वो उन निशानियों को देखकर, वो बात सुनकर मजाक में हंसने लगे। यानी जब मूसा उनके पास आए हमारी निशानियों के साथ, तो वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे, हंसने लगे थे। वमा नुरीहुम, वा और माँ नहीं, नूरी नून हमने, रा दिखाए, हिम उन्हें, मिन आयातिन कोई निशानी, और नहीं दिखाई हमने उन्हें कोई निशानी, इल्ला मगर ये कि ही या वो, अकबरू ज़्यादा बड़ी, मिन से, उख्तिहा अपनी बहन से, उख्त बहन, वा और माँ नहीं, नून हमने, रा दिखाए, हिम उन्हें, और नहीं दिखाई हमने उन्हें, मिन आयातिन कोई निशानी, इल्ला मगर ये कि हिया वो, अकबरू ज़्यादा बड़ी थी, मिन से, उख्तिहा अपनी बहन से। यानी निशानी, हमने हर निशानी जो दिखाई वो अपनी बहन से बढ़कर थी। यानी निशानी की बहन क्या होगी? दूसरी निशानी। यानी हर निशानी पहली निशानी से अकबरू ज़्यादा बढ़कर थी। यानी हमने नहीं उन्हें दिखाई कोई निशानी मगर ये कि वो पहली निशानी से ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा बढ़कर थी, अकबर ज़्यादा बड़ी। व अहज़ ना हो, वा और अहज़ पकड़ लिया, ना हमने हम उन्हें, बिल अज़ाबी बेसात अज़ाब के। यानी हमने तो उन्हें हर निशानी पहली से बढ़कर दी। अब पहली बात ये कि मूसा के पास जो आए थे, वो मूसा जो निशानियाँ लेकर आए थे, जो पहली बात तज़किरा हुई, वो दो बड़ी निशानियाँ जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, एक यद बैज़ा और एक असा का सांप बन जाना, यानी हाथ का सफ़ेद हो जाना, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। हम पिछली सूरतों में बड़ी तफसील के साथ ये मौजज़ात निशानियाँ पढ़ कर आए। और दूसरा असा को, लाठी को ज़मीन पर डाल देना, वो अस्तहा बन गया, सांप बन गया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जो भी निशानियाँ दी वो पहले से बढ़ कर दी। अच्छा, अब इसके अलावा फिर बाद में निशानियाँ और आईं कि जो वक़्त गुज़रने के साथ बहुत सारे
نافرمانیوں کے بعد ان پر مختلف عذاب آئے، اور یہ پھر ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ اللہ سے ہمارے لیے معافی طلب کیجئے، معافی ہو جاتی، پھر اگلی خرابیوں میں پڑ جاتے، پھر اللہ کی طرف سے اگلا عذاب انہیں آ جاتا ہے، اگلی نشانی ان کے لیے آ جاتی۔ تو وہ نشانیاں ان میں ہم پیچھے صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے۔ قحط کا معاملہ ہوا ان کے ساتھ، ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا، طوفان بارش کا ہوا کا آ گیا، پھر مینڈکوں کا ابل آنا کہ ہر جگہ سے ان کے برتنوں سے بھی مینڈک نکل آتے، پھر خون کا معاملہ ہوا کہ ان کے برتنوں سے خون، ان کے تالابوں میں خون آ گیا، پھر جوؤں اور وہ کھٹمل کا حملہ ہو گیا کہ ان کے سارے اناج غلے کو، فصلوں کو وہ کھا گئے۔ تو ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کر نشانی آئی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا کہ ہم نے پکڑا انہیں، ہر دفعہ اس عذاب میں پکڑا تاکہ یہ رجوع کر لیں، تاکہ یہ لوٹ آئے، تاکہ یہ پلٹ آئے۔ تو یہ جو چھوٹے عذاب آتے ہیں یہ نشانیوں کے طور پر ہوتے ہیں، یہ قوم کی بربادی کے لیے نہیں ہوتے، یہ سزا کے طور پر ہوتے ہیں کہ سنبھل جائیں، پلٹ جائیں۔ جیسے اہل علم کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ سیلاب کی بات دیکھتے ہیں یا طوفان کی بات دیکھتے ہیں یا زلزلے کی بات دیکھتے ہیں، تو اس کو اللہ کی طرف سے نشانی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ نے ایک عکس دکھایا ہے کہ سنبھل جاؤ، ورنہ یہ ساری چیزیں تمہیں بالکل برباد بھی کر سکتی ہیں، تمہاری حیثیت جو ہے وہ کیسی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ، وا اور اخذ پکڑا، نہ ہم نے، ہم انہیں، بالعذاب بے ساتھ عذاب کے، سزا کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ، لعلہ تاکہ ہم وہ، یرجعون وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ سنبھل جائیں، لوٹ آئیں۔ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ قریش کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کس لیے کہ یہ جو تم ساری شرارتیں کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نعوذ باللہ، تو یہ پہلے لوگوں نے بھی کیا، تو ہم نے ان کو نشانیاں دکھائیں، چھوٹی چھوٹی پکڑیں کی، ان کی سزا دی، تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس کو سمجھو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تاکہ تم رجوع کر لو، پلٹ آؤ، واپس سنبھل جاؤ۔ وقالو اور وہ کہتے تھے، یعنی اب پھر فرعون کی بات سمجھ، اس کی قوم کی، یا ایھا الساحر، یعنی جب ان پر کوئی تکلیف آتی تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو تکلیف اس لیے بھیجی کہ تاکہ یہ لوٹ آئیں، رجوع کر لیں۔ تو وہ اس تکلیف سے جب پریشان ہوتے تھے تو پھر کہتے تھے اے جادوگر، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، یا ایھا الساحر ادعو لنا ربک، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما اس وجہ سے جو، عاہدہ عہد کیا ہے، عندک تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہے اس وجہ سے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگو۔ اب وہ عہد کیا تھا کہ یعنی اگر قوم معافی مانگ لے، استغفار کر لے، پلٹ جائے، توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو وہ اس عہد کے لیے وہ اس کا حوالہ دے کے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں، وہ جو عہد آپ کے ساتھ ان کا ہے کہ اگر ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں تو معافی ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ موسیٰ سے کہتے، لیکن سرکشی کی انتہا دیکھیے کہ اس معافی کے لیے بھی موسیٰ کو جادوگر کہہ کے مخاطب کرتے، یعنی پھر بھی نبی نہیں مان رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سرکشی نہیں کریں گے، لیکن موسیٰ کا جو موسیٰ سے بات کرنا ہے وہ ویسے ہی مذاق اڑانے والا ہے۔ اننا لمہتدون، تو آپ اگر اپنے رب سے دعا کریں گے تو یقیناً ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اننا، اننا بے شک، نہ ہم، لام یقیناً، مہتدون ہدایت پا لیں گے، ہم یقیناً ہدایت پا لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذ ہم ینکثون، پس لما جب، کشفنا دور کر دیتے تھے ہم، کشف کاشف لفظ اردو میں آپ پڑھتے ہیں، شفا بھی یہیں سے نکل، دور کرتے ہیں، عنہم ان سے، عذاب، وہ تکلیف، جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے وہ تکلیف،
اذا ہم، اذا میں نے بار بار اس کیا کہ اذا کا ترجمہ جب ہی ہے، لیکن جب پیچھے لمحہ آ جاتا ہے یعنی جب ایسا ہوا تب وہ یہ کر رہے تھے، تو اذا ہم، تب وہ ینکسون، وہ عہد توڑ دیتے تھے. وہ جو توبہ کا عہد تھا، جب وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی، اللہ کہتے ہیں جب ہم ان سے ان کی تکلیف دور کر دیتے تھے تو وہ وعدہ توڑ دیتے تھے، یعنی پھر واپس پہلی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے. اب میرے اور آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے، ہمیں بھی یہی سمجھنا ہے. ہمارے ہاں بھی جب عذاب آتا ہے، کوئی بیماری وبا آتی ہے، 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو، 2019 کا کرونا ہو، ہم ساروں کی حالات دل کے پلٹ جاتے ہیں، ہم توبہ کرنے لگتے ہیں، معافیاں مانگنے لگتے ہیں. لیکن جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، ہمارے حالات پھر بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم پھر پہلے وہ جو توبہ کی ہوتی ہے، معافی مانگی، اللہ سے وعدے کی ہوتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو اللہ یہ حوالے دے رہے ہیں کہ یہ پہلے لوگ بھی ایسے کرتے تھے، انجام دیکھو ان کا کیا ہو. اللہ اکبر. پھر فرعون نے اپنی قوم سے جو پروپیگنڈاز، سیاسی پالیسیاں جو اس نے پھر اختیار کیں، اب آپ نے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موازنہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا ہمارے ہاں بھی آج تک بھی سیاست انہی پیمانوں پر نہیں کی جاتی ہے. یہ آپ لوگوں نے خود تجزیے کرنے ہیں، میں بات صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، منادی کی، وا اور نادا منادی کی. آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے آج سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. فرعون نے فی قومی ہی، اپنی قوم میں، فی میں فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، یعنی اپنی قوم میں ڈنڈورا پٹوایا، بندے بھیجے، گلی گلی محلے محلے جا کے لوگوں کو سمجھاؤ. کیا؟ کالا یا قومی، اس نے کہا اے قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ الف کیا، لیسا نہیں، لی میرے لیے، ملک بادشاہی، مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ جو نہری نظام ہے، انہار ویسے تو نہر کو کہتے ہیں لیکن وہ جو آبپاشی کا نظام ہے اس پورے کا حوالہ ہے. تجری من تختی، یہ میرے تخت کے نیچے چل رہا، جاری ہے، تجری جاری ہے، من تختی میرے تخت کے نیچے. اب میرے تخت کے نیچے جاری ہے سے مراد کیا ہے کہ میرے اقتدار میں یہ ساری آبپاشی کا نظام کیسی کامیابی سے چل رہا ہے، جس سے تمہارے ملک کی معیشت جو ہے وہ کتنی ترقی کر گئی. تو یہ سارا میرا کمال نہیں ہے، تو اب اس کے رزلٹ میں میرا قانون چلنا چاہیے نا، میری عبادت نعوذ باللہ ہونی چاہیے. افلا تبصرون، تو کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ الف کیا، فے تو، لا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اب یہ وہ پروپیگنڈا اپنی قوم کو باور کرا رہا ہے کہ میرے جو کارنامے ہیں تمہارے لیے، ان کا کچھ خیال کرو. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. اب وہ موازنہ، یہ وہی پروپیگنڈے کا اگلا پہلو کیا ہے. ام کیا، انا میں، خیر، تو کیا میں، مطلب یہ ایک محاورہ ہے. ام کا ویسے لفظی ترجمہ کیا ہے، یہاں پر جب جملہ ہم کریں گے تو یہ وہ اپنے حق میں بیان کرے کہ کیا میں نہیں ہوں، خیر بہتر، من سے، حاضہ اس شخص سے، اللہ زی جو کہ، ہوا وہ، مہین حقیر ہے. ام تو کیا، یا بلکہ، انا میں، خیر بہتر ہوں، من سے، حاضہ اس، اللہ زی شخص سے جو، ہوا وہ، مہین حقیر ہے. ولا یکاد یبین، وا اور لا نہیں، یکاد قریب، یبین وہ کھل کے بیان کرنے کے. میں بہتر ہوں اس شخص سے
کہ جو ویسے بھی حقیر ہے، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، اور دوسرا یہ شخص اپنی بات بھی کھل کر بیان کرنے کے قریب نہیں ہے، یعنی اسے خطابت پر کوئی عبور حاصل نہیں ہے۔ اب یاد ہو ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا سورہ طٰہٰ میں کہ جب نبوت عطا ہوئی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میری زبان میں گرا ہے، اللہ میری زبان کی گرا کھول دیجیے۔ تو میں نے تب بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو میں نے وہاں پر یہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ایسی کوئی بات ان میں نہیں تھی، کوئی نقص ان میں الحمدللہ نہیں تھا۔ زبان کی گرا کھولنے سے مراد ہوتا ہے کہ مجھے خطابت پر عبور نہیں ہے، مجھے خطابت میں کمال حاصل نہیں ہے، تو اے اللہ میری زبان کی گرا کھول دے کہ جب میں بات کروں تو لوگ میری بات سمجھ جائیں، میری بات لوگوں کے لیے آسان بنا دیجیے۔ وہ لکنت کی بات نہیں تھی، یہ اسرائیلی روایتوں میں یہ بات چلی لکنت کی، اور ہم نے وہاں سے پکڑی اور ہماری تفاسیر میں بھی وہ بات شامل ہو گئی، اور پھر ہم نے اس دعا کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ زبان کی گرا کھولنا ہم عام محاورہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کو، تو بات سمجھ، اس میں لکنت نہیں ہوتی ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بات نہیں، میں کھل کے بیان۔ تو اس نے بھی اسی بات کا حوالہ فرعون نے بھی اپنے پروپیگنڈا میں دیا کہ وہ شخص اپنی بات بھی کھل کر بیان نہیں کر سکتا اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی حقیر ہے، تو میں اس سے یقیناً بہتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، یہی اس کا پروپیگنڈے کا اگلا سٹیپ کہتا ہے، فا پس لو، کیوں لا نہیں، الکیا ڈالے گئے، علیہ اس پر، تو کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر، اسورۃ کنگن، من سے، ذہب سونے، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈال دیے گئے؟ یعنی اگر وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے تو اب اس نے اپنے رواج کے اعتبار سے، اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ہر بات کو اپنے رنگ میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس دور میں جب بادشاہ کہیں اپنا نمائندہ بھیجتا تھا، سفیر بھیجتا تھا، تو اس کے لیے جو خلت دے کے بھیجی جاتی تھی اس میں لباس کے ساتھ سونے کے کنگن بھی شامل ہوتے تھے، اور ساتھ ایک اس کے گارڈز کی فوج، ایک جتھا اس کے ساتھ اس کے ہمراہ ہوتا تھا۔ یہ اب وہ اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا شخص تو اس کے ساتھ سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ اور اگلی بات سنیے کہ وہ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت کیوں نہیں اس کے ساتھ، یعنی وہ جو اللہ کے گارڈز ہیں وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ بادشاہوں کے نمائندے تو جب آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں ہمارے، تو یہ تو ایسا بے حال شخص ہے، پھٹے پرانے کپڑے، کوئی حال نہیں، ایک لاٹھی سی کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، ہمارے دربار میں آ گیا اور دعوے دار ہو گیا کہ میں رسول ہوں رب العالمین۔ تو یہ پروپیگنڈا میں کہتا ہے، فا پس لو، کیوں لا نہیں، الکیا ڈالے گئے، علیہ اس پر، اسورۃ کنگن، من ذہب سونے سے، او یا جا آئے، معا ساتھ ہو اس کے، او جا معاہ الملائکۃ مقترنین، یا آئے آتے، معا ساتھ ہو اس کے، ملائکۃ فرشتے، مقترنین اکٹھے ہو کر، جماعت بنا کر، گروہ بنا کر، ایک جتھا بنا کر اس کے ساتھ آتے۔ اس کو کنگن کیوں نہیں ڈالے گے؟ ایک دستہ وہ جو گارڈز کا ساتھ۔ فاستخف قومہ، اب یہ نچوڑ ہے میری اور آپ کی جو حالت ہے نا آج۔ دیکھیں اللہ فرعون کی قوم کی وہ حالت کہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون اپنے پروپیگنڈا میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں وہ لفظ ہے خفیف، ہلکا کر دیا، بے مول کر، یعنی بے وزن۔ اللہ نے اپنی قوم، فرعون نے اپنی قوم کو ان باتوں سے، اب یہ جتنی باتیں پڑھی ہیں ہم نے، ایک بات کہ کیا میں بادشاہی میری نہیں ہے؟ کیا یہ ساری پالیسیاں میری بنائی ہوئی نہیں ہیں جس سے ملک ترقی کر رہا ہے؟ اور کیا میں اس شخص سے مال و دولت میں تگڑا نہیں ہوں کہ یہ حقیر سا شخص ہے؟ اور
اگر یہ اللہ کا نمائندہ تھا تو اس کے ساتھ کنگن کیوں نہیں اس کے پہنے ہوئے اور اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کیوں نہیں آئی؟ تو اپنی قوم کو اس نے ہلکا کر دیا، بے وزن کر دیا۔ فَأَطَاعُوهُ، اور قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔ پس اطاعت کرنے لگی، ہو اس کی قوم اس کی اطاعت، اس کے پیچھے لگ گئی۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ نے یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ کلیہ ہمیں عطا کر دیا کہ انسان کا، قوموں کا، معاشروں کا وزن کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایمان سے۔ ایمان نہیں تو بندہ بھی بے وزن ہے، وہ قوم بھی بے وزن ہے، وہ معاشرہ بھی بے وزن ہے۔ بظاہر وہ جتنے مرضی آپ کو لائق فائق سیانے دانشور کیوں نظر نہ آتے ہوں، وزن کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایمان کا۔ یہی وہ بات جو میں اکثر احباب کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں نا، کہ اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جسے آپ سمجھتے ہیں لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ووٹ کے ذریعے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بندے کا وزن نہیں دیکھتے، اس کی ورتھ کیا ہے، یہ کسی قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ غال ہیں، پروپیگنڈا سے کسی ایک طرف لگا لیے جاتے ہیں، سارے اس طرف۔ فرعون نے بھی لگا لیا، موسیٰ کی اتنی واضح نشانیاں اور جو میری عطا کردہ نشانیاں ہیں، فرعون کے ایسے باطل پروپیگنڈے کے زد میں قوم آ گئی، یعنی قوم بے وزن ہو گئی۔ دیکھیے لفظ فَاسْتَحَفَّا قَوْمَهُ، اس نے اپنی قوم کو بے وزن کر دیا، ایمان کا وزن نکل گیا ان میں سے، اس نے اپنے پروپیگنڈا میں رنگ لیا اور وہ اس کی اطاعت کرنے لگے، فرعون کی اطاعت کرنے۔ یہی سب کچھ میرے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، اور ہم دعوے دار ہوتے ہیں ساڑھی حکومت آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، جس میں ایمان کا وزن نہیں رہا، اللہ کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ فاسق ہیں۔ فلما اسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، اسفو غصہ، غضبناک کیا، نہ ہمیں، اللہ کہتے ہیں اپنی ان حرکتوں سے انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، انتقمنا، تو ہم نے بھی انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، پس اغرق، غرق کر دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں۔ اب یہ چار لفظ ایک لفظ کے اندر بظاہر ایک لفظ رکھتے ہیں، فا پس اغرق، غرق کر دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں، اجمعین، سارے کے ساروں۔ اب یہ غرق کرنے والی بات ہم کئی دفعہ پیچھے پڑھ چکے۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس جال بنا دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں۔ اب پھر یہ چار لفظ ہیں، پس جال بنا دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں، سلفاً، سلف، گزری ہوئی بات، ہم نے انہیں ماضی کا قصہ بنا دیا، وَمَثَلًا، اور مثال، للآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے، لام کے لیے، آخرین، بعد میں آنے والے۔ یہ مؤخر لفظ بھی ہم یہیں سے نکالتے ہیں، بعد میں